बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। नाज़रीन, सच टीवी की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन शरीकतुल हुसैन सलामुल्लाह अलैहा और आज 9 मुहर्रमुल हराम का ख़ुसूसी प्रोग्राम, और मैं आपकी मेज़बान नाहिदा राजपूत। नाज़रीन, आज का जो दिन है वो कोई आम दिन नहीं है, आज की रात कोई आम रात नहीं है। शब आशूर बस कुछ ही लम्हों के पे है, और आज कम से कम मेरे अल्फाज मेरी ज़ुबान का बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे। आज का दिन इंतहाई, वैसे तो गमे हुसैन, गमे करबला पूरा साल होता है, और एक आशिक का दिल, एक मोहब्बत करने वाले का दिल, वो हर वक्त उस दर्द को महसूस करता है। जब से मुहर्रम का आगाज़ हुआ हम इस दर्द से, इस कर्ब से गुज़र रहे हैं। लेकिन आज का दिन, आज जो करबला का मैदान है उसकी रौनक का, और वहाँ पे वो जो शजरा बतूल और गुलशन अली अलैहिस्सलाम, उनके जो फूल हैं और वो सितारे जो ज़मीन पे आए हुए हैं, उन सब का आज आखिरी दिन है। आज किसी का भाई और किसी का शोहर, किसी का बेटा, उन सब की आज आखिरी रात है अपनी बहनों के पास, अपनी बीवियों के पास, अपनी बेटियों के पास। और आज हम सच टीवी की मुनासबत से, और मुहर्रमुल हराम है और प्रोग्राम का टाइटल शरीकतुल हुसैन सलामुल्लाह अलैहा, तो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का ज़िक्र खैर हम जो पिछले काफ़ी दिनों से करते आ रहे हैं, और बीबी के फ़ज़ाइल, बीबी के मनाक़िब, बीबी का किरदार जो करबला से पहले था, करबला के बाद था, हमने एक अदना सी कोशिश की कि उसको कुछ खराज तहसीन पेश कर सकें। आज का हमारा मौजू नाज़रीन कि सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, आप शरीकतुल हुसैन के जिस मनसब पे फ़ाइज़ हैं, हम उस पे बात करेंगे। और राज़िया बिल कदर वल क़ज़ाई, ये भी आपका एक टाइटल है, आपकी खसूसियत है, किस तरह से आपने ख़ुद को रब के हुज़ूर ख़ुद को राज़ी ना सिर्फ मनवाया बल्कि दिखाया, और उसको साबित करके दिखाया। किस तरह से आप अल्लाह की रज़ा में राज़ी होने वाला दिल रखती हैं। और बाकी दिनों की तरह और हमेशा की तरह सच टीवी के सेट पे बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर्स मौजूद हैं, जो कि आज हमारे इस टॉपिक पे और 9 मुहर्रमुल हराम की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में हमारी रहनुमाई फरमाएंगी। और बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर्स का पैनल है नाज़रीन, आप इनको ना सिर्फ सच टीवी पे बल्कि बाकी भी जो नेशनल चैनल्स हैं उन पे देखते रहते हैं। हमारी पहली मेहमान स्कॉलर हैं, आप PhD रिसर्च स्कॉलर हैं, मोहतरमा समीना यास्मीन साहिबा। समीना, आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारी दूसरी जो मेहमान स्कॉलर हैं, किसी भी तारुफ़ की नाज़रीन मोहताज नहीं है, और एक बहुत बड़ा नाम, और अपने टॉपिक पे इंतहाई ग्रिप रखने वाली और बेहतरीन अल्फाज के चुनाव के साथ अपनी बात को डिलीवर करने वाली, और हर टीवी चैनल पे आप इनको देखते रहते हैं। हमारी सच टीवी की जीनत है मोहतरमा खानम सहर जैदी साहिबा। खानम, आपको भी आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया। समीना यास्मीन, आज 9 मुहर्रमुल हराम, एक इंतहाई दर्दनाक दिन, और ये जो करबला के मुसाफिर, इनका आज आखिरी दिन करबला के मैदान में, चाहे वो मर्द हैं चाहे ख़वातीन हैं, क्योंकि ख़वातीन का भी उसके बाद जो है फिर वो करबला के बाद वाला सफ़र का आगाज़ हो जाता है। और हमारी सच टीवी की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन है शरीकतुल हुसैन सलामुल्लाह अलैहा, तो हमारा ये जो टाइटल है शरीकतुल हुसैन, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को ये टाइटल क्यों मिला, कैसे मिला, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ, मैं चाहूँगी हमारे नाज़रीन को आप बताएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ व जल का बेपाया करम है कि उसने अपनी महबूब हस्तियों अहले बैत अतहार और उनके जानिसारों के ज़िक्र के लिए हमें मुंतखब किया, और हमें ये सआदत नसीब फरमाई कि हम आज इस महफ़िल में बैठ के सच टीवी की इस टीम का भी बेशुमार शुक्रिया कि आपने इस तरह का प्रोग्राम अरेंज किया। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। और सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का ज़िक्र, जो कि करबला का एक बहुत ही अहम बाब है, और जिसके बगैर करबला का चैप्टर मुकम्मल हो ही नहीं सकता। जब हम उनको थोड़ा तारीख़ में देखते हैं, उनके बचपन में देखते हैं, तो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा वो हस्ती हैं कि जिनका नाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद तजवीज़ किया। इसका मतलब है बाप की ज़ीनत,
جی شریکت الحسین بھی ہیں کہ وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر غم ہر مصیبت میں وہ شریک رہی ہیں، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا حضرت امام حسین سے اس قدر محبت رکھتی تھیں بچپن سے کہ کہا جاتا ہے کہ جب ان کا نکاح ہوا تو حضرت علی نے یہ شرط رکھی تھی، حضرت علی علیہ السلام نے، کہ اپنے بھتیجے سے جب نکاح کیا تو یہ شرط رکھی کہ آپ ہر روز ایک دفعہ زینب کو حسین سے ملنے دیں گے، کیونکہ وہ حسین کو دیکھے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتی۔ اور دوسری شرط یہ رکھی تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام سفر پہ جا رہے ہوں اور زینب کو ساتھ لے جانا چاہیں تو آپ انکار نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا امام حسین کے ساتھ بچپن جس طرح سے گزرا، اور پھر جس طرح سے وہ اپنے بھائی کی کیئر کرتی تھیں، اور ان کو کیونکہ خانوادہ رسول کو اور جید صحابہ کرام کو پہلے سے اس بات کا علم تھا کہ یہ واقعہ ہونا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے ہی ان کو اس کے بارے میں بتا دیا گیا تھا، اور صحابہ کرام اس زمانے سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ جس زمانے میں یہ واقعہ ہوگا۔ تو اس وجہ سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی سے بہت اٹیچ تھیں، یہ محبت ان کی بڑھتی رہی بچپن سے، اور بڑے ہو کے مطلب وہ اپنی جان، اپنے بچوں کی جان، سب کچھ اپنے بھائی کے اوپر لٹانے کے لیے تیار تھیں، اور ہر مصیبت مصائب میں انہوں نے امام حسین کا شریک بننا تھا کربلا تک، اسی لیے ان کو شریکت الحسین کا ٹائٹل ملا۔ اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا جو قضاء و قدر کے اوپر ایمان ہے، ہم تھوڑا سا قضاء و قدر کا فلسفے کو دیکھ لیں۔ قدر وہ عمل ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو اختیار ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، جس کا اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور قضاء وہ ہوتی ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، جو اس کی حکمت ہوتی ہے، آپ نے اپنی طرف سے عمل کر دیا، اب اس کا جو رزلٹ ہے وہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کس طرح سے آئے گا۔ تو اس کے اوپر بلیو رکھنا کہ جو اللہ کی طرف سے آئے گا اس کے اوپر ہم صبر کریں گے، اس کے اوپر راضی رہیں گے، اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، تو اس کو قضاء و قدر پہ ایمان کہتے ہیں۔ اور اس کے بھی مختلف درجے ہوتے ہیں جن کو ابھی ہم دیکھیں گے۔ اس کو جو ہے نا، دونوں کو جب ہم ملا کے دیکھتے ہیں قضاء و قدر کو، تو اس کو تقدیر کے معنوں میں سمجھا جاتا ہے، جس طرح تقدیر ہوتی ہے، یعنی تقدیر کے اوپر ایمان ہوتا ہے۔ تو جن افراد کا قضاء و قدر کے اوپر ایمان ہوتا ہے وہ کبھی کسی مشکل سے نہیں گھبراتے، وہ کبھی کسی چیز سے نہیں ڈرتے، کیونکہ ان کے ذہن میں صرف خدا کی رضا ہوتی ہے۔ اور جہاں ہم صبر کا تذکرہ کر رہے ہیں، صبر کے دیکھیں اس طرح کے مقامات ہوتے ہیں کہ بی بی کے صبر پہ، اس پہ آگے چل کے بھی بات کریں گے۔ سحر، کربلا کی جب بات آتی ہے تو ہم واقعہ کربلا کو جسٹ واقعہ کربلا کے طور پہ ہی پیش کرتے ہیں، ایک سانحے کے طور پہ، ایک واقعے کے طور پہ، لیکن جو اصحاب زندہ تھے، اور خود امام علی مقام علیہ السلام، آپ 50 سال میں حضور علیہ السلام کی جو محنت تھی اس کو اس ڈگر پہ پہنچا دیا گیا کہ حضور کی پوری آل کو ذبح کر دیا گیا۔ تو یہ جسٹ ایک واقعہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑے بڑے لیسنز ہیں جو ہم لوگ کب سمجھیں گے؟ جس دن سمجھیں گے اس دن ہم ایک دفعہ پھر پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے ہو جائیں گے، جس دن ہم نے کربلا کو سمجھ لیا۔ شریکت الحسین سلام اللہ علیہ، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا وہ ٹائٹل کہ ایک عجیب سی فیلنگز آتی ہے نا یہ ٹائٹل سن کے۔ ایک بھائی کے ساتھ عام طور پہ ہوتا ہے کہ بہنیں جو ہے وہ پراؤڈ فیل کرتی ہیں بھائی کے لیے، یہاں پہ بھائی پراؤڈ فیل کر رہا ہے اپنی بہن کے لیے۔ جی، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام۔ ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں رسول اللہ کے حضور، امام وقت کے حضور، اور تمام امت مسلمہ کو ان ساعتوں کی کہ جس میں اگر پورے عالم کی جانب نظر دوڑائی جائے تو ہمیں ہر شے سوگوار نظر آتی ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک ایسا واقعہ کہ جو فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور یہ فیصلہ خدا کا ہے۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس دنیا میں آئے گئے، ان کا ذکر فنا ہو گیا، مگر اس ذکر کا آج تک زندہ رہنا، میرا اور آپ کا یہاں پر موجود رہ کر اس ذکر کا احیاء کرنا، اور اس مقام پر، اس ساعت پر، پورے عالم میں ہر جگہ پر، ہر خطۂ ارضی پر حسین کی صدا کو بلند کرنا اور ان پر گریہ ازاری کرنا، یقیناً اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ذکر مٹنے کے لیے نہیں تھا۔ اور لیکن انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم جب یہ سمجھ جائیں
کہ ہماری جو حیات ہے وہ کربلا سے متصل ہے، کیونکہ انسانیت کے لیے درس گاہ ہے کربلا، کربلا رزم حق و باطل ہے، کربلا انسان کو انسان بناتی ہے، بلکہ انسانیت کو سکھانے کا، انسانیت کا پرچار کرنے کا، انسان کو بنانے کا کارخانہ ہے۔ یہاں پر حر بنائے جاتے ہیں، یہاں پر حریت کا سبق دیا جاتا ہے، اور سبق دینے والی جو شخصیات ہیں جو میں اور آپ اس وقت کلام کر رہے ہیں، کربلا میں محدود رہ جاتی، کیونکہ یزید نے صحرا میں لقدق صحرا میں کربلا کے جو بے گور و کفن لاشوں کو چھوڑ دیا، اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہاں پر صحرائی جانور آئیں اور کھا جائیں۔ لیکن جب شام کے دربار میں آپ خطبہ دیتی ہیں تو آپ کہتی ہیں عجب ہے خدا کی قدرت کاملہ پر کہ اس نے صحرائی جانوروں کے ذریعے سے ان لاشوں کا کہ جو عریاں تھیں، ان لاشوں کا کہ جو بے گور و کفن تھیں، طواف کیا، ان درندہ صفت جانوروں نے طواف کیا حفاظت کی غرض سے۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ یعنی وہ مقام کہ جہاں پر رضی چاہتا ہے کہ ختم ہو جائے، وہاں پر انمٹ نقوش ہمیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذات کے نظر آتے ہیں، اور اس راہ حق پر چلنے والے قافلہ جو ہے آج تک ان انمٹ نقوش کے پیچھے چل رہا ہے، جیسا کہ آپ نے کہا شریک کار حسین، شریکت الحسین، اصل میں شریک کار حسین ہے، یعنی جو مقصد ہے، جو کام سید الشہداء کر رہے ہیں، اس میں قدم بقدم ہمیں آپ کی ذات والا صفات نظر آتی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی۔ اور یہ کیسے ہے؟ جیسے یہ فقط ایک بہن اور بھائی کا رشتہ نہیں ہے، یہ ایک امام اور ماموم کا رشتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب کربلا کے راستے میں ہیں تو شہید مرتضی مطہری اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ جب آپ نے واقعات کربلا اپنی بہن کو سنائے، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس قدر گریہ کیا کہ آپ بے ہوش ہو گئیں۔ اس وقت آپ کے قلب پر امام حسین نے ہاتھ رکھا اور کہا کہ آپ کو ان سب سے گزرنا ہوگا، ان سب واقعات سے گزرنا ہوگا، آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ اور یہ وہی قوت تھی، یہ وہی جذبہ تھا، یہ وہی محبت تھی کہ آپ نہ صرف ان واقعات سے کربلا کی گزر گئیں، بلکہ آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ سامنے بھائی کا لاشا ہو، اپنے جذبات پر نہ صرف وہ قابو پاتی ہیں بلکہ اپنے پورے عزم اور ہمت سے، شجاعت سے، دلیری سے اٹھتی ہیں اور اٹھ کر کوفہ و شام کے بازار اور درباروں کو سر کرتی ہیں۔ یہ حوصلہ کے لاشوں کی جانب جاتی بھی نہیں ہے۔ جی، یہ حوصلہ کیوں کر کسی میں ہو سکتا ہے سوائے اس کی کہ جو آغوش رسالت کی پروردہ ہوں، جو آغوش امامت کی پروردہ ہوں۔ اور کیوں آپ کو شریک کار رسالت کہا؟ کہ آپ نے مقصد سید الشہداء کو زندہ کیا، احیاء کیا اس کا، یعنی وہ ختم ہو جاتا لیکن جو آپ کے خطبات ہیں، جو آپ کا گریہ ہے، یعنی آپ نے اپنی ذمہ داری کو مشخص اور معین کیا ان حالات میں کہ ان حالات میں میرے مناجات کرنے سے، میرے بیان کرنے سے، میرا خطبہ دینے سے اگر مقصد سید الشہداء کی تکمیل ہو سکتی ہے تو اصل میں اپنے تمام تر جذبات پر قابو پا کر آپ نے اس ذمہ داری کی جانب متوجہ ہوئیں اور آپ نے اس علم کو اٹھایا کہ جو علم فرات کے کنارے گر چکا تھا، آپ نے اس کو اٹھا کر جلے ہوئے خیموں کا طلایہ کیا، آپ نے اس کو اٹھا کر اس علم کے نیچے یکجا کیا، اور یہ لیڈرشپ ہے۔ اگر آج بھی کوئی خاتون دنیا میں سیکھنا چاہتی ہے کہ قیادت و سیادت کسے کہتے ہیں تو اسے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی جانب رجوع کرنا پڑے گا، کیونکہ قیادت کرنا ایئر کنڈیشنڈ گھروں میں، محلات میں، گاڑیوں میں، اس وقت کہ جب آپ کو تمام تر سہولیات میسر ہوں، ایک علیحدہ کہانی ہے، لیکن اس وقت قیادت اور سیادت کرنا اور اس وقت علم کو اٹھانا کہ جب آپ کے جو سامنے ہیں وہ چند مائیں ہیں، بیوائیں ہیں جن کے قلب محزون ہیں، مغموم ہیں، جو ٹوٹی ہوئی ہیں اور ان کو ایک سفر درپیش ہے۔ بالکل، لاکھوں سلام ہوں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی شجاعت کو، بہادری کو، آپ کے صبر کو۔ اپنی گفتگو کا سلسلہ مزید بھی جاری رکھیں گے، ابھی چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا جو ایک لقب ہے شریکۃ الحسین، اور ہماری سچ ٹی وی کی جو خصوصی ٹرانسمیشن ہے محرم الحرام کی، اس کا بھی ٹائٹل ہے شریکۃ الحسین سلام اللہ علیہ۔ تو کس طرح سے آپ نے اس ٹائٹل کا حق ادا کیا اس پہ بات کر رہے ہیں، اور آپ راضیہ بالقدر والقضائی کے منصب پہ فائز ہیں۔
سمینہ بریک پہ جانے سے پہلے اور انٹرو میں آپ فرما رہی تھیں کہ راضیہ بالقدر والقضائی اس کے درجات ہیں، اور بی بی نے کس کس درجے کو کس طرح سے عبور کیا، ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بے شک اس کے درجات ہیں، اور وہ گھرانہ تو ایسا ہے کہ وہ سب کے لیے مثال ہے، تو ان کا جو درجہ تھا وہ تو انتہا پہ تھا، یعنی بڑے بڑے اولیاء بھی ان کی قدموں کی گرد کو نہیں پہنچ پاتے۔ تو وہ جو مقام تھا جس کے بارے میں اولیاء کرام یہ بتاتے ہیں کہ قضاء و قدر کے یعنی 3 درجے ہوتے ہیں۔ پہلے درجے میں یعنی آپ اپنی قضاء کی طرف خود چل کے جاتے ہیں، دوسرے درجے میں جب آپ ذبح ہو رہے ہوتے ہیں، کٹ رہے ہوتے ہیں، قربانی دے رہے ہوتے ہیں اور دل مسرور ہوتا ہے، تیسرے درجے میں آپ کی زبان پہ تو کیا آپ کے دل میں بھی کوئی شکوہ نہیں آتا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جس صبر کا ہم موسٹلی تذکرہ کرتے ہیں کربلا کے حوالے سے، وہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے قربانیاں دی، اپنی جان کی قربانی دی، اپنے پیاروں کی جان کی قربانی دی۔ دیکھیے وہ ہمارے لیے وہ صبر بہت مشکل ہے، لیکن جس مقام پہ وہ تھے اس مقام پہ ان کے لیے جو صبر مشکل تھا اس کو صبر ان اللہ کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ سے دوری کا جو ہوتا ہے نا، یعنی آپ کو وصل نہیں ہو رہا اللہ سے، جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو تب آپ کا اللہ کے ساتھ وصال ہوگا، ملاپ ہوگا۔ تو وہ جو عاشق ہوتے ہیں نا، ان کا جو صبر تھا، جو اہل بیت اطہار کا جو صبر تھا نا، وہ صبر ان اللہ تھا، یعنی ان کے دل میں جو ہے یہ شوق تھا کہ وہ اللہ سے کب جا کے ملیں گے۔ آپ واقعات جتنے بھی دیکھتی ہیں، آپ دیکھتی ہیں کہ جتنے لوگ جنہوں نے وہاں پہ شہادت حاصل کی اور جن کی بہنیں اور مائیں ان کو موٹیویٹ کر رہی تھیں، تو سب کے دل میں ایک جذبہ شہادت اور جذبہ شوق کیوں تھا؟ کیونکہ اللہ سے ملاقات کا شوق تھا، انہیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں تھی، بس اللہ کے دین پہ لٹ جانے کا ان کو فکر تھی کہ اللہ کا دین بچ جائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت تھی، ان کے نواسے سے جو محبت تھی، اپنی جانیں ان کے اوپر لٹانے کے لیے تیار تھے۔ آپ ان کے اس مقام کو آپ دیکھیں کہ ایک صحابیہ نے، وہ جو وہاں پہ خواتین موجود تھیں جو قافلے میں آئی تھیں، بیریہ بنت مسعود جن کا ذکر آتا ہے، کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے شوہر کو موٹیویٹ کیا، اور ان کے شوہر جب گئے میدان جنگ میں اور شہید ہو گئے، تو اس کے بعد ان کا 11 سالہ ایک بیٹا تھا جس کو وہ جنگ میں بھیجتی ہیں، اور امام علی مقام ان کو منع فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہے بہت، لیکن وہ کہتے ہیں، بچہ کہتا ہے کہ میری ماں نے مجھے زرہ پہنا کے بھیج دیا ہے تو میں جاؤں گا۔ وہ بچہ جاتا ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے، اور اس کا سر کاٹ کے یزیدی وہ خیموں کی طرف پھینکتے ہیں، تو وہ خاتون اس سر کو اٹھا کے واپس پھینکتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم جو چیز اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں ہم وہ واپس نہیں لیتے۔ آپ ان کے مقام صبر کو اور رضا کو دیکھیں، اور رضا کا یہ جو مقام جو ان کو حاصل تھا، آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے کہتے ہیں اولیاء بھی اس مقام پہ ان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ ایک ولی اللہ کا ذکر آتا ہے کہ ایک قلعے پہ قبضہ کرنے کے لیے جب حملہ ہوا اور ان کی نواسی کی بالیاں نوچ لی گئی تھیں، اور اس سے پہلے وہ صبر کرتے رہے، لیکن جب انہوں نے ان بالیوں کو نوچتے ہوئے دیکھا تو کہتے ہیں انہوں نے اپنی لاٹھی گھمائی اور جتنے حملہ آور تھے سب کے سر کٹ گئے تھے، اور لیکن وہ مقام رضا سے نیچے آ گئے۔ رضا کا مقام یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں جو مرضی ہو جائے لیکن آپ کے لبوں کے اوپر کوئی شکوہ نہ ہے۔ وہیں پہ کسی نے کہا تھا نا کہ کیا آپ کی نواسی سکینہ بنت الحسین سے بھی زیادہ لاڈلی تھی؟ بے شک، دیکھیں کس طرح سے انہوں نے ہماری یہ مثالیں رقم کی، اور ان کی ذات سے ہمیں کس طرح پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہر حکم پہ ہم نے راضی رہنا ہے۔ اور یہ مین جو اصل سبق ہمیں کربلا نے دیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے ساتھ راضی رہیں۔ قضا اور قدر جو ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ جب آپ اس کے ساتھ راضی ہو جاتے ہیں نا تو آپ کو اللہ کی معرفت نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے، قربت نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے اوپر علم کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور معرفت الہی کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کی رضا کے ساتھ راضی رہنا سیکھ لیں۔ بالکل، جیسا کہ ابھی بات ہو رہی ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے ان 2 القاب پہ، تو سیدہ جو راضیہ بالقدر والقضائی کے منصب پہ فائز ہیں، میں چاہوں گی کہ یہ کچھ نیا ہے ناظرین کے لیے سننے کے لیے، تو اس پہ آپ اپنی بہترین قسم کا ہمارے ناظرین کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے اس منصب کا، اس لقب کے بارے میں بتائیں کہ کیسے سیدہ سلام اللہ علیہ، اور جو ہم کہتے ہیں کہ آپ خدا کی رضا میں راضی رہنے والی تھیں، وہ کیا تھیں، کیسے تھیں اور کیوں تھیں، یہ بتائیں پلیز۔ جی، میں 2 شخصیات کا پہلے اس کے بارے میں تذکرہ کرنا چاہوں گی کہ جن کی زندگی کا اختتام رضائیت خدا ہے، یعنی راضی رہنا یا رضائیت خدا یہ ایک بہت اہم منصب ہے
انسان کی کامیاب زندگی کا اگر دیکھا جائے کہ وہ کامیاب کیوں ہے اور کس طرح سے ہے، یہ ایک کامیاب انسان کی زندگی میں کامیابی کا سٹینڈرڈ یا معیار کیا ہے، تو وہ ان ہستیوں ان شخصیات نے ہمیں بتایا کہ وہ حتماً یقیناً رضائے خدا ہے۔ پہلی شخصیت یا پہلی ذات حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ہے۔ جب ان کے آخری الفاظ کی جانب دیکھیں کہ جو انہوں نے اپنے آخرین ایام میں کہے، تو وہ یہی تھے، لے رضا کا لے رضا کا لے رضا کا، اے خدا فقط تیری رضا تیری رضا تیری رضا۔ جب آپ اپنے ہاتف غیبی کی صدا آتی ہے اور آپ کے بھائی اپنی تلوار کو میان میں رکھتے ہیں تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پھر وہی راضیۃ مرضیہ کی منزل ہے کہ تو مجھ سے راضی ہے اور میں تجھ سے راضی ہوں۔ یعنی انسان کا اختتام جس کیفیت ایمان پر ہونا چاہیے اس منزل کا نام راضیۃ مرضیہ ہے، یعنی خدا کی رضا میں راضی رہنا، اس کے قدر و قضا پہ راضی رہنا۔ اور انہی دو شخصیات کہ جب آغوش کی پروردہ ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی اور اپنے بھائی کے زیر سایہ تربیت کو پاتی ہیں اور ایک ایک کام میں شریک کار بنتی ہیں، تو آپ کس طرح سے راضیہ بالقدر والقضا بنتی ہیں کہ وہ مقام اور وہ منزل کہ جسے بیان کرنا الفاظ میں بہت مشکل ہے، کہ جب آپ کو 11 محرم آپ کو قید کر کے لے جایا جا رہا ہے تو آپ دیکھتی ہیں قریب ہے کہ امام زین العابدین اس قدر حسرت سے اپنے بابا کی لاشیں کو دیکھ رہے ہیں جو پتھروں کے نیچے ہے، جو پامال شدہ ہے، اس قدر حسرت سے دیکھتے ہیں کہ آپ کہتی ہیں قریب تھا کہ آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر جائے۔ ان کا دھیان اس مظلومیت پر سے سید الشہداء کی ہٹانے کے لیے آپ اونٹ کی بلندی سے خود کو گرا دیتی ہیں، اور جب آپ گراتی ہیں اس عالم میں کہ آپ کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں، اس وقت کہتے ہیں کہ ان پتھروں کو ہٹا کر، اور کچھ روایات میں ہے کہ آپ کے ہاتھ اس وقت کھلے ہیں تو آپ اس لاشے کو کہ جس کا ایک ایک جوڑ بند کھل چکا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کیسے اٹھایا گیا ہوگا، کہ جس کی انگلیوں کو کاٹ دیا گیا ہو، جس کے پورے جسم کو اس قدر پامال کیا گیا ہو کہ کوئی ہڈی آپ کے جسم میں سید الشہداء کی سلامت نہیں رہی تھی، آپ نے اس لاشے کو، اس پامال شدہ لاشے کو اٹھایا اور اٹھا کر خدا کی جانب، آسمان کی جانب بلند کر کے کہا کہ خدا تقبل منا اہل البیت، یہ ہم اہل بیت کی قربانی ہے، یہ ہماری قربانی ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور پھر آپ جانب مدینہ رخ کرتی ہیں اور کہتی ہیں اپنے رسول اللہ کو مخاطب کر کے، اے نانا جان یہ آپ کا حسین ہے۔ سحر، اگر میں کہوں کہ فصلی لربک وانحر کی تفسیر اس ٹائم سیدہ زینب کے ہاتھوں میں تھی تو یہ بالکل غلط نہ ہوگا۔ جو ربنا تقبل ھذا القربان ہے کہ خدا ہماری اس قربانی کو قبول فرما، اور خدا کی بارگاہ میں طلب کرنا اور اٹھانا بے شک آپ نے اپنی نانا جان سے سیکھا، جن کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی فصلی لربک وانحر، اور آپ وہ ہیں کہ جس نے اونٹ کی پشت پہ نماز شب کو بھی قضا نہیں کیا ہے۔ یہ قربانی دینے کے بعد جتنی نمازیں زینب نے پڑھی ہیں اور جس عالم میں پڑھی ہیں، اس عالم، اس کیفیت کا اندازہ میں اور آپ نہیں لگا سکتے کہ وصیت سید الشہداء بن جائے کہ بہن زینب نماز شب کی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ تو معلوم ہے کہ زینب اس قدر خدا کی رضا میں راضی ہیں، اس قدر رضائیت کی منزل ہے کہ وہ کسی بھی منزل سے گزر جائیں وہ خدا کو فراموش نہیں کر سکتی، اور اس طرح سے خدا کی رضا پر راضی ہیں، یعنی ایک منزل رضائیت کی ہمیں یہ نظر آتی ہے۔ اس سے جو اگلی منزل ہے رضائیت کی یا راضی برضا رہنے کی اور قدر و قضا کی، وہ ابن زیاد اور یزید کے دربار میں ہے، یعنی جب قضاء و قدر پر سے لوگوں کا ایمان اٹھا دینا، یعنی جب کہا جاتا ہے کہ دیکھا تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ، کہ ابن زیاد بھی کہتا ہے کہ تم رسوا ہوئے، تو آپ اس وقت جواب دیتی ہیں کہ تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ یہ کر دیا، تو آپ اس وقت جواب دیتی ہیں کہ خدا نے ہمیں رسول اللہ کے ذکر کے ذریعے سے عزت بخشی ہے، اور رسوا تو فاسق ہوتے ہیں، رسوا تو بدکار ہوتے ہیں، یعنی آپ نے یہ لفظ ابن زیاد کے دربار میں کہے، اور پھر اس کے بعد جب آپ یزید کے دربار میں آتی ہیں تو آپ بنو امیہ کا جو پورا چہرہ ہے اسے بے نقاب کرتی ہیں، اور اس نعرے کو کہ جو صرف خوارج کا نہیں تھا، بنو امیہ بھی یہی نعرہ لگا کر آئے تھے ان الحکم الا للہ،
کہ حاکمیت تو صرف خدا کی ہے. تو یعنی حاکمیت صرف خدا کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ جبر، عقیدہ جبر کو، عقیدہ قضاء و قدر کے بالخلاف جو عقیدہ آتا ہے وہ عقیدہ جبر آتا ہے. یعنی ایک خدا کی رضا پر راضی رہنا اور اپنا اختیار جتنا ہو سکتا ہے اسے استعمال کرنا. اور دوسری جگہ عقیدہ جبر ہے، یعنی یزید کہتا ہے کہ اس کا کہنا یہ تھا یا پروپیگنڈا یہ تھا کہ کربلا میں جو کچھ ہوا وہ خدا نے کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ. یعنی اس میں ظالم کا جو جتنا جس قدر ہاتھ ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، اسے ختم کر دیا جاتا ہے. بس یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر اس ساتھ بہت برا بھی ہو رہا ہے تو یہ خدا کر رہا ہے، یہ تقدیر کا معاملہ ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. اور یہاں پر اس مقام پر کہ جب آپ آتی ہیں تو آپ کہتی ہیں کہ یہ راستہ وہ راستہ ہے کہ جسے میرے بھائی نے خود منتخب کیا ہے. اللہ اکبر. شہادت کا ہمارا انتخاب تھا، اس راستے کو میرے بھائی نے خود منتخب کیا ہے، ہم نے خود منتخب کیا ہے اس نہ شہادت صرف سے. انتخاب بلکہ سحر یہاں پہ رک کے ہم کہیں گے ترا امتیاز بھی تھا. بے شک، یعنی یہ سعادت ہے ان کے لیے، اور کہا کہ ہمارے لیے یہ سعادت ہے اس راستے کو منتخب کرنا. اور یعنی یہ خدا کا فیصلہ تھا کہ ہم یہاں پر آئیں، یعنی اس کی قضا تھی. لیکن کس طرح سے اس تمام تر واقعے کا اختتام ہو اور کس طرح سے خدا کی راہ میں اسے منسوب کر دیا جائے اور اس اسلام کا احیاء ہو اور تمام انبیاء کی محنتوں اور کاوشوں کا صلہ اس کربلا کے نتیجے میں دوبارہ زندہ ہو اور اس کو بچایا جائے، یہ اختیار ہمارا تھا. ہاں، اور یہ جو ابھی بھی ہے کہ اسیر کر کے لایا جا رہا ہے، لیکن آپ وہاں پر بھی محافظت دین کر رہی ہیں، آپ وہاں پر بھی مقصد احیاء سید الشہداء کر رہی ہیں. کہا یہ میرا اختیار ہے، ہمارا اختیار ہے. یعنی خدا نے ہمیں رسوا نہیں کیا بلکہ خدا نے ہمیں رسول اللہ کے ذریعے سے عزت دی ہے، سرفراز کیا ہے، بلندی دی ہے. تو یہاں پر جو عقیدہ جبر ہے، یعنی ظالم ہر زمانے میں چاہتا ہے کہ جو میں ظلم کر رہا ہوں لوگوں کو یہ کہہ کر چپ کروا دیا جائے. یعنی اس قدر جرأت پھر ظالم کے اندر آ جاتی ہے کہ جو شراب پیے یزید اور بچ جائے تو وہ نواسہ رسول کے سر پہ ڈال دے اور ان کے دندان مبارک کو اپنی چھڑی سے جو ہے اس سے بدتمیزی کرے. یعنی یہ وہ عقیدہ جبر ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے اذہان کو غلام بنا کر انہیں خاموش کر دیا گیا ہے. اور اس عقیدہ جبر کے مقابل سیدہ عقیدہ قضاء و قدر کو دربار میں متعارف کروا رہی ہیں. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، شریکۃ الحسین اور راضیہ بالقدر والقضائی کے اس عظیم منصب پہ فائز ہے. ناظرین، مزید بھی ان دونوں ٹائٹلز پہ بات ہوگی. ابھی لینی ہے ہم نے ایک چھوٹی سی بریک. جی تو ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن شریکۃ الحسین سلام اللہ علیہا میں بات کر رہے ہیں. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے جو دو منصب ہیں، آپ کے دو القاب ہیں، شریکۃ الحسین اور راضیہ بالقدر والقضائی، کیسے آپ ان عظیم منصب پہ فائز ہیں اور کس طرح سے آپ نے اپنے ان القاب کا، ان منصب کا، ان مقامات کا حق ادا کر کے بتایا. اور آج 9 محرم الحرام اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اگر کربلا زندہ ہے تو اس کا سارے کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو جاتا ہے. آپ مفسر کربلا ہیں. سمینہ، بات ہو رہی ہے راضیہ بالقدر والقضائی کی، اور آپ کا جو یہ لقب ہے اور آپ کا جو یہ منصب ہے، جس طرح ابھی آپ نے ابن زیاد کے دربار کا تذکرہ کیا، اسی طرح یزید کے دربار میں بھی آپ نے اس کو بار بار روکا اس کی بات پہ، اور وہ جو تفصیل ہے میں چاہوں گی ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں. جو ان کا منصب تھا رضا اور قدر کا، جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ قافلہ شروع ہوتا ہے نا، وہ تو خطبہ تو آتا ہے جو بعد میں آتا ہے، اور جو جہاں سے شروع ہو رہا ہے سفر، وہاں پر بھی امام حسین کو جب سب لوگ روک رہے ہیں کہ آپ مت جائیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو حکم آ چکا ہے اس نے نازل ہو کر رہنا ہے اور میں اس طرف جاؤں گا. پھر راستے میں جب دیکھیں ان کا پورا گھرانہ قضاء و قدر کے اوپر ان کا ایمان کس قدر تھا کہ راستے میں جب ان کی ایک ملاقات ایک شخص سے ہوتی ہے جو بتاتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل جو ہے ان کو قتل کر دیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ ایک اور جنہوں نے ان کو پناہ دی تھی ان کو بھی قتل کر دیا گیا ہے. تو اس کے باوجود جب سب ان کو منع کرتے ہیں، امام حسین فرماتے ہیں کہ نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مقرر کر دیا ہے اور جو نازل کر دیا ہے وہ ہو کر رہے گا. تو مجھے اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہیں ہے اور وہ
وہ کہتے ہیں میں اس کی رضا کے ساتھ راضی ہوں، اور وہ چل پڑتے ہیں۔ اسی طرح سے سیدہ زینب کا جہاں جہاں پہ آپ دیکھیں، جہاں جہاں وہ خطبہ دیتی ہیں، پہلے ابن زیاد کے دربار میں جب وہ جاتی ہیں اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو تم لوگوں کا کیا حال ہوا، اللہ نے تمہارا کیا حال کیا، تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے لکھا تھا وہ ہوا ہے، اور ہم اس کے اوپر اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ان کا ایمان کس قدر تھا اللہ تعالیٰ کی قضا کے اوپر، اور اس کی رضا کے ساتھ وہ کس قدر مطمئن تھیں کہ جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے تمام اسباب کیے، کوشش کی، جو کچھ ہم کر سکتے تھے، لیکن اس کے بعد جو ریزلٹس تھے وہ اللہ کے مرضی کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے۔ تو ہمیں اپنے ذہن کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ سیدہ کی سیرت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم حق کے راستے پہ چل رہے ہیں اور ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمارا ذہن میں شیطان یا ہمارا نفس کوئی ایسی چیز نہ ڈال دے کہ ہم شاید غلط راستے پہ تھے تو ہمارے اوپر عذاب آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشکلات بھی اپنے نیک بندوں کے اوپر ہی آتی ہیں، تو اس وجہ سے اللہ کی رضا کے ساتھ ہمیشہ ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ یہ سب سے بڑا جو سبق دیا ہے ہمیں کربلا کے اس واقعے نے۔ کربلا کا جو واقعہ تھا وہ تو در حقیقت ایک درسگاہ کی طرح ہے جس میں بے شمار ہمارے لیے سبق ہیں۔ اور سیدہ زینب کی ذات کا جہاں تک ذکر ہو رہا ہے تو ان کی جو مقدس ذات ہے وہ اپنے اندر ایک پوری کائنات لیے ہوئے ہیں، جس میں ہمیں صبر اور وفا بھی مل رہا ہے، جہاں پہ ہمیں شجاعت اور بہادری بھی دیکھنے کو مل رہی ہے، جہاں پہ ہمیں ان کا رضا اور ان کا تقوی اور ان کا زہد بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور جب وہ سفر کرتی ہیں آپ دیکھیں اتنی تکلیف کی حالت میں، جب پورا گھر لٹا دیا، بچے لٹا دیے، بھائی کی جان چلی گئی، اس کے باوجود ان کو اپنی نماز کی فکر ہے کہ وہ عشاء کی نماز ادا کرتی ہیں اونٹ کے اوپر، اور پھر اسی طرح سے وہ اپنی نمازوں کو، سب نمازوں کو قائم رکھتی چلی جاتی ہیں۔ ان کو اس وقت پردے کی فکر ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا جو آخری خطاب تھا خواتین کے ساتھ اس میں بھی ان کو پردے کی تلقین کر رہے تھے، اس پردے کو بھی ساتھ لے کر چلتی ہیں۔ ان کے زہد و تقویٰ کی دیکھیں کہ انہوں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس طرح کی جب مصیبت کا وقت آتا ہے تو انسان، ہم جیسے لوگ عام انسان بہت ساری چیزوں کو ہم بھلا دیتے ہیں۔ ہم صبر کا، ہمارا یہ علم ہوتا ہے کہ صبر، بالکل، اور ہمارے نزدیک صبر یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہمارے موافق حالات چل رہے ہیں ہم صبر کرتے ہیں، جو ہی تھوڑا سا کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا صبر متزلزل ہو جاتا ہے، ہم کمپلینس شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ سحر، آج 9 محرم الحرام، اور آج کے دن اگر ہم دیکھیں تو شب عاشور بالکل نزدیک ہے، تو آج کے دن جو وہاں پہ پلاننگ تھی، کس طرح سے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور اس میں آپ نے کیسے امام علی مقام کے ساتھ آپ باقاعدہ ایک بھائی کی طرح آپ کھڑی ہوئی ہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، اور کس طرح سے آپ ان کے ہر مشاورت میں ساتھ شامل ہیں، کس طرح سے حوصلے بندھا رہی ہیں سب کے، تو وہاں آج کے دن 9 محرم الحرام کو جو بی بی نے وہ شریکۃ الحسین ہونے کا حق ادا کیا، میں چاہوں گی ہمارے ناظرین کو، کیونکہ آج کا دن ہے، آپ بہت سے لوگ آپ کو سن رہے ہیں اس ٹائم، اور خواتین سن رہی ہیں، اور اسپیشلی ینگسٹرز آپ کو سن رہے ہیں، تو وہ آج کا جو بی بی کا کردار تھا وہ ضرور بتائیں آپ۔ جی، آج بلکہ جب سے یہ قافلہ کاروان مدینے سے چلا ہے اور مکے میں قیام ہوتا ہے، تو مکے میں بھی سید الشہداء کو بہت سارے لوگ، اس میں عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، جو انہیں کہتے ہیں کہ آپ چلے جائیں لیکن آپ اپنے ساتھ مخدرات عصمت کو نہ لے کر جائیں، بچوں کو نہ لے کر جائیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کیا انجام ہے۔ لیکن سید الشہداء کسی کے بھی مشورے کو نہیں مانتے، سب کے مشوروں کو رد کرتے ہیں اور ان کو ساتھ لے کر آتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ہمراہ عقیلہ بنی ہاشم ہیں، عالمہ غیر معلمہ ہیں، فہمہ غیر مفہمہ ہیں، یعنی وہ کہ جنہوں نے کسی دنیاوی درسگاہ سے تعلیم حاصل نہیں کی، بلکہ آپ کا جو علم ہے، آپ کا جو سینہ ہے، وہ منبع اور مرکز ہے علوم الہیہ کا، اپنے بابا کے ذریعے سے، یعنی آپ کے جتنے بھی علوم یا معارف ہیں وہ خدا کی جانب سے۔ اسی لیے آج کا دن ہو، چاہے اس سے پہلے کے تمام تر منازل ہوں، وہاں پر ہمیں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی ذات ایسی نظر آتی ہے کہ جب آپ کے خیام کو دریا سے ہٹایا جاتا ہے تب بھی ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جب آپ فضا کے ذریعے سے پیغام بھجواتی ہیں جناب ابوالفضل عباس کو، اور کہتی ہیں کہ خیمے بھائی سے کہو کہ جنگ کی کوئی صورتحال نہ ہو، اور خیام کو دریا سے ہٹا لیا جاتا ہے۔
9 محرم وہ رات، وہ شب عاشور اور وہ دن کہ جب پانی مکمل ختم ہو چکا ہے مکمل طور پر، یعنی اور پیاس کو بھی کئی پہر گزر چکے ہیں بچوں کے، وہاں پر اب حوصلے ٹوٹنے نہیں دے رہی ہیں، کیونکہ ابھی کل کا دن آنا ہے جو اصل عاشور ہے، اور عصر عاشور تک ان کی ہمت کو بندھا کے رکھنا ہے۔ ابھی تک صرف جسم کا امتحان ہے کہ بھوک ہے، پیاس ہے، گرمی کی سختی ہے، شدت ہے، لیکن جو اب آگے امتحان ہونا ہے وہ معنویت کا ہے۔ اس کے لیے حوصلوں کو اتنا بلند کر کے رکھتی ہیں جناب سیدہ زینب کہ جب بھی کوئی لاشا آتا ہے تو آپ کا مرکزی خیمہ ہے یعنی عصر عاشور میں، اور وہاں پر آتا ہے، اور اس سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام ہر کسی کے خیمے میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس رات کیا مکالمہ ہو رہا ہے بیویوں کا، تو شاید اس زمانے نے اب یہ بات سمجھی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ کوئی بھی کامیاب مرد ہو اس کے پیچھے خاتون کا ہاتھ ہے، ہمیں ایک کامیاب کربلا کے پیچھے سیدہ زینب کا ہاتھ نظر آتا ہے، ان ماؤں کا ہاتھ نظر آتا ہے کہ جنہوں نے مردوں کے حوصلوں کو پست نہیں ہونے دیا ہے، اور اسی میں ایک جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں جو ان کی ہمیں سیادت، ان کی قیادت کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ہر خاتون کا ایک ہی جذبہ تھا، ایک جملہ تھا کہ امام علی مقام سے پہلے آپ نے شہید ہونا ہے، وہ چاہے سامنے اس کا باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، وہ ہر خاتون کا وہاں پہ ایک ہی جذبہ تھا، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ جو اس وقت اسلام، حقیقی اسلام کو بچانے کے لیے اگر کوئی ذات موجود ہے اور وہ حجت خدا ہے تو وہ سید الشہداء امام حسین ہے، اگر وہ ہیں تو پرچم اسلام سربلند ہے، اور ان کی جان کو بچانا، ان کے مقصد کو بچانا کس قدر اہم ہے، کیونکہ وہ زمانہ ہے جب ہم قضاء و قدر کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر ایک ظالم، جابر، فاسق، کاذب، ایک سفاک شخص کے ڈر سے، اس کے ظلم سے ایسے لوگ بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے صدر اسلام میں قربانیاں دی ہیں، وہ کہ جو ہمراہ رہے ہیں رسول اللہ کے، مگر وہ لوگ یزید کے ظلم سے، جبر سے ڈر کر خاموش ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان نامساعد حالات میں فقط سید الشہداء کی ذات ہے جو اسلام کا احیاء کرنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے، اس کی محافظت کے لیے کھڑی ہے۔ اسی لیے ہر ماں کہتی ہے تم چلے جاؤ مگر یہ جس نے حقیقی اسلام کا پرچم بلند کیا ہوا ہے ان کو کچھ نہ ہو، اور اسی لیے ہم جناب سیدہ زینب سلام اللہ کی قربانی بھی دیکھتے ہیں جب آپ نے اپنے فرزندان کو قربان کر دیتی ہیں، حتیٰ کہ ان کی لاشیں آتے ہیں تب بھی ہر ماں کسی لاشے پر روتی نہیں ہے، ہمیں روایات میں ملتا ہے، بلکہ پہلے سجدہ شکر ادا کرتی ہے، یہ دعا کرتی ہے خدا میری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، کیونکہ حقیقی توحید، جو توحید یا فلسفہ توحید کربلا کا ہے، سید الشہداء کا ہے، وہی ہمیں ان ماؤں کا نظر آتا ہے، وہی ہمیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا نظر، جب ہم کہتے ہیں کہ آپ شریکۃ الحسین ہیں تو آپ اس مقصدیت میں کہ جو مقصد توحید کو لے کر کے ہے سید الشہداء کا، ہمیں اس میں بھی بالکل ساتھ ساتھ شانہ بشانہ اسی توحید کو لے کر، اسی توحید کا پرچم بلند کرتے ہوئے جناب زینب سلام اللہ علیہ نظر آتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ وہ بیٹوں کا بھی تذکرہ کر رہی تھیں کہ اور بیٹوں کی ایج بہت سے ناظرین کو نہیں پتہ ہوتا، میں چاہوں گی وہاں پہ یہ بتا کے اس بات کو مکمل کریں، پھر ہم بریک کی جانب بڑھتے ہیں۔ وہ بچے کہ جن کی جو کم سنی کے عالم میں ہیں، جن کی 11 سے 13 سال کے درمیان، یعنی نوجوانی، نوخیزی کا عالم ہے، دو ہی بیٹے تھے، اور روایات میں ہے کہ دونوں کو وصیت کی تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی، فرات کی جانب نظر نہیں کرنا، یاد رکھنا اصغر پیاسا ہے، یاد رکھنا حسین کے بچے پیاسے ہیں، اور وہ بچے بھی کہتے ہیں کہ دونوں جو لوگ گئے ہیں کربلا، انہوں نے زیارت کی ہے کہ اون کا روضہ اور محمد بہت فرق، کیونکہ لشکر حمائل ہو گیا تھا بیچ میں، تو جب ایک بچے کے اندر تھوڑی سی جان تھی تو سید الشہداء قریب ہوئے، جب دیکھا کہ سانسیں ہیں اور اس کے لب ہل رہے ہیں تو اپنے کان اس کے لبوں کے قریب لے کر گئے، اس کا آخری جملہ تھا کہ مامو جان ماں سے جا کر کہیے گا ہم لڑتے ہوئے فرات کی جانب آئے تھے مگر ہم نے پانی نہیں پیا، ہم نے پانی کی جانب رخ نہیں کیا، اور جب یہی جملہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے سنا ہوگا، لیکن وہاں پر بھی ضبط کرتی ہیں، بچوں کی لاشوں سے گزر جاتی ہیں، ضبط کرتی ہیں، شام کا مرحلہ آتا ہے، سب کے سر آتے ہیں، ضبط کرتی ہیں، لیکن ایک مرحلہ ہے کہ جہاں پر آ کر اس مرحلے پہ ہم آتے ہیں اور یہیں سے آپ کی بات کا آغاز کریں گے۔ ابھی لینی ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب دوبارہ آتے ہیں تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے جو صبر کا پیک پوائنٹ ہے اس پہ بات کریں گے۔
بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے صبر اور استقامت کے اس لیول کی کہ جس پہ اگر کوئی مرد بھی ہوتا اس وقت وہاں پہ تو اس کا بھی صبر جواب دے دیتا، اس کی ہمت، اور ہم جیسا کوئی عام شخص اگر وہاں پہ ہوتا تو اس کے اندر بالکل بھی ہمت نہ ہوتی ان حالات کا سامنا کرنے کی۔ سحر، آپ بریک پہ جانے سے پہلے فرما رہی تھیں کہ بی بی کا وہ جو ایک مرحلہ آیا صبر کا، اور جب تمام جو تھی لاشیں تھی شہداء کی وہ آ رہی تھیں، اور آپ کا جو خیمہ تھا وہ ایک جس کو کہیں سینٹرل پوائنٹ تھا وہاں پہ، جی۔ نہ صرف آپ نے ان لاشوں کو دیکھا بلکہ جب آپ شریکۃ الحسین ہیں تو اس کام میں بھی شریکہ رہی ہیں، شریک کار رہی ہیں کہ جب آپ مقتل سے اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں لاش، تو اس اصحاب کی اور اون کوئی مددگار ہے، ناصر ہے کہ جس کا وہاں پر قبیلہ موجود نہیں ہے، جس کے اگر وہاں خواتین نہیں ہیں تو اس پر بھی ماتم کرنے کے لیے، گریہ کرنے کے لیے سیدہ زینب موجود ہیں۔ اور حتیٰ کہ کچھ لاشیں جب ہاشمی بچے رہ گئے اور جوان چلے گئے اور کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، تو کہتے ہیں کہ خاص طور پر جب لاشہ شہزادہ علی اکبر اٹھانے کا مرحلہ تھا تو آپ دروازے در خیمہ پر موجود ہیں، اور جب آپ دیکھتی ہیں کہ یہ کیفیت ہے کہ سید الشہداء کبھی لاشیں کو اٹھاتے ہیں اور کبھی زمین پر رکھ دیتے ہیں، اور اس طرح سے کہ آپ کے پاؤں خط بنا رہے ہیں زمین کربلا پر اور آپ اٹھا کر لا رہے ہیں اور آپ سے جوان کی میت نہیں اٹھ رہی، تو آپ در خیمہ سے ہی آواز دیتی ہیں کہ اے میرے بھائی اگر اجازت ہو تو میں آؤں اور آ کر اس لاشے کو اٹھانے میں مدد کروں۔ جانتی ہیں کہ پیری ہے، ضعیفی ہے، جوان کا لاشا ہے، اور جب اپنے بچوں کی بھی باری آتی ہے تو سب پر گریہ ہے مگر ان پر نہیں ہے۔ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جب سرائے مقدس آتے ہیں ہر مقام پر، جب ماں دیکھتی ہے، گریہ کرتی ہے، لیتی ہے سر کو، شام کے حالات، لیکن ایک مقام تھا جہاں پر جو ماں کے جذبات تھے وہاں پر آپ قابو نہیں پا سکیں، اور وہ رہائی کے بعد بہت بعد کا مرحلہ ہے جب جناب عبداللہ لینے کے لیے گھر واپس آئے، اور جب آپ 1 سال کے بعد اپنے گھر گئیں اور آپ نے ان حجروں کو دیکھا، ان چیزوں کو دیکھا، پھر کہا کہ اے عبداللہ مجھے بقیع لے جائیے، اور کہتے ہیں کہ جب آپ بقیع آئیں اور رسول اللہ کی قبر پر آئیں تو وہاں پر پھر آپ نے تنہائی میں ایک ایک کا نام لے کر تعزیت پیش کی، اور اس کے بعد کہا کہ 1 سال ہو گیا زینب کو ماں کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس مرحلے پر آپ کو اپنے بچوں کی یاد آئی اور آپ نے ان کا نام لے کر گریہ کیا۔ ان تمام تر مصائب سے گزرنا شاید کہنا آسان ہے، ان جملات کو دیں گی؟ مطلب اس وقت دیکھیں ہم سے سننا نہیں جا رہا، ہم سے کہا نہیں جا رہا، لیکن بی بی نے کر کے دکھایا۔ وہ ایک ماں بھی تو تھی نا، اگر رشتہ ایک بطور عورت ایک رشتہ اگر دیکھا جائے تو عورت تھی، ماں تھی، بہن تھی، بیوی تھی، اس صبر کو آپ کیا نام دیں گی؟ یہ صبر وہ مقام رضائیت ہی ہے، راضیت مرضیہ کی منزل ہے، اور اب بتانا شاید یہ چاہ رہی ہیں کہ اپنے ہر رشتے کو قربان کیا جا سکتا ہے، اپنی ہر شے کو قربان کیا جا سکتا ہے اسلام پر۔ سب سے بڑی موٹیویشن، اگر میں آج کل کے زمانے میں یوتھ جوان سوال کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر کسی گناہ کے عادی نہیں چھوڑا جا رہا اور بہت مشکل لگتا ہے، تو ایک ظلمت ہی ہے، ایک گناہ ہی ہے، وہ دور کی بات۔ آپ دیکھیں میری اور آپ کے لیے جو ذات موٹیویشن انسپریشن ہے، جو اپنے بچوں کو قربان کر سکتے ہیں، جو اپنی قربانی دے سکتے ہیں، اپنے مال کی قربانی دے سکتے ہیں، اس اسلام یا اس مقصد کے لیے، اس عشق حقیقی کے لیے جو عشق الہی ہے، جو خود ذات پروردگار عالم ہے۔ ہمیں انسان کی زندگی میں بھی یہی سارے فیزز نظر آتے ہیں نا، جب آپ کے ساتھ ایک ایک رشتہ جو آپ سے بہت جڑا ہوتا ہے ختم ہوتا ہے تو آخر میں کیا ہے؟ تنہائی ہے اور خدا ہے۔ ہاں، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی کے تمام تر فیزز میں اس عشق الہی میں آپ نے صبر کا نام دیا، تو یہ صبر کی اور شکر کی منزل بغیر عشق کے نہیں آ سکتی۔ یہ جو عشق الہی کا مرحلہ ہے، یعنی عشق الہی ہے، اس نے ہی ان مراحل سے آپ کو صبر اور رضا کی منزل پر، صبر اور شکر کی منزل پر لا کر کھڑا کیا ہے، کہ جہاں پر آپ کہتی ہیں کہ یہ سب چیزیں ہیچ ہیں، یعنی یہ گزر سکتی ہیں، یہ ختم ہو سکتی ہیں، لیکن جس چیز کو نہیں چھوڑا جا سکتا وہ ایک عبد کا معبود کے ساتھ رابطہ ہے، وہ عشق ہے، اور وہ پروردگار عالم سے، یعنی وہی ہے کہ جو اس کی ذات میں جو فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، اسی کی پھر ذات کو بقا اور دوام ملتا ہے۔
آپ اخلاص کی کیفیت کا میں اور آپ ذرا مظاہرہ لگائیں کہ ہم جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ سارے جملات جو میں نے ادا کیے بہت مشکل ہے ادا کرنا، کہ یعنی ایک ماں اپنے بچوں کا کٹا ہوا سر دیکھے، ان کی لاشوں کو دیکھے، ان کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرے، ان تمام تر مراحل سے گزر جائے، تو میرے اور آپ کے لیے کہنا شاید ہم نے ایک لمحہ نہیں لگایا اور ان سب چیزوں کو ہم گزر کر آ گئے، لیکن آپ کا جو ضبط تھا، کیونکہ شاید وہ لوگ ان خواتین کو انہی مصائب سے توڑنا چاہتے تھے۔ جانتے ہیں ایک ظالم نے کس چیز پر حملہ کیا ہے؟ ایک ماں کی شفقت پر حملہ کیا ہے، ایک ماں کی جو مادری محبت ہے اس کے اوپر حملہ کیا ہے۔ وہ اسی کو کمزوری بنانا چاہتا تھا، آپ نے اسی کمزوری کو اپنی توانائی بنایا، اپنی پوری قوت کے ساتھ کھڑی ہوئیں اور کہا کہ ماں ہوں، لیکن ماں ہونے سے پہلے ایک عبد حقیقی ہوں، ماں ہونے سے پہلے اپنی جو حجت خدا ہے، امام ہے، اس کے حکم پر عمل کرنے والی ہوں اور تابعداری کرنے والی ہوں۔ یعنی جو فوقیت ملی ہے ان تمام تر مراحل میں وہ خدا کو ملی ہے، وہ الہی رنگ ہے، وہ عشق الہی ہے جو کربلا کا بہترین سبق ہے میرے اور آپ کے لیے۔ بے شک امام علی مقام آپ کے فقط بھائی نہیں تھے، وقت کے امام بھی تھے۔ وقت کے امام کی کس طرح پیروی کی ایک عورت نے، ٹھیک ہے، بطور اگر امتی کہیں، عورت کہیں، تو اس بہن بھائی کو چھوڑ کے بھی، تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جو کردار چھوڑ گئی ہے نا سمینہ، وہ ہمارے لیے نبھانا تو بہت ہی مشکل ہے، لیکن اس وفا کا ہم سے سوال بھی ہوگا۔ یہ وفا میں ہر روز جب سے ہماری ٹرانسمیشن شروع ہوئی ہے میں سب سے یہ سوال کرتی ہوں کہ ہمارے اندر کردار زینبیہ کیوں نہیں ہے؟ ہمارے اندر وہ شجاعت، وہ بہادری، وہ وفا، وہ وقت کے امام کے ساتھ وفا، وہ اپنے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا، وہ ہمارے کرداروں میں نظر کیوں نہیں آتی؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کربلا کی جو قربانی تھی اس کا ایک مقصد تھا، دین کو بچانا، دین کی بقا۔ اب جب وہ دین حسین ابن علی نے بچا دیا تو اس کے بعد ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہم نے دین کی قدروں کو لے کر کس طرح سے چلنا ہے؟ ہمیں اس چیز کے شعور کس طرح سے آئے گا جب تک ہم ان کی سیرت کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں گے؟ ان کی سیرت کو، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ میں تم میں اپنی کتاب اور اپنی عطرت چھوڑے جا رہا ہوں۔ جب ہم نے اس عطرت کو چھوڑ دیا ہے نا تو ہمیں زندگی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، کوئی فلسفہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، کس راستے کو پکڑنا ہے اور کون سا راستہ ہمارے لیے فلاح کا راستہ ہے۔ صبر اگر کرنا ہے تو کن موقعوں پہ اور کس طرح سے کرنا ہے۔ شجاعت و بہادری ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہے۔ جہاں پہ ظالم حکمران کو ہم دیکھتے ہیں، ہماری خواتین ہی سب سے پہلے پیچھے ہٹنے کا باعث بنتی ہیں۔ خواتین کے اندر وہ جذبہ نہیں رہا، اپنے مردوں کو بھی پیچھے ہٹا لیتی ہیں۔ تو اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہماری اہل بیت اطہار سے دوری ہے، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ کتنے اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں، فرقے آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں ایسے شکوک و شبہات ڈال دیے جاتے ہیں کہ لوگ ان کی سیرت سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ صرف اس واقعہ کو بیان کیا جائے اور بتایا جائے کہ وہ مظلوم تھے، صحیح نہیں ہوا، لیکن ان کی سیرت ہمیں کیا درس دے رہی ہے، کیا فکر ہے، کیا فلسفہ ہے؟ بالکل ہم فلسفہ کربلا کو بھول چکے ہیں کہ یہ قربانیاں کس لیے دی گئیں اور اس کا مقصد کیا تھا۔ اس کا مقصد کوئی ایک مقصد نہیں تھا، اس کے بے شمار مقاصد ہیں۔ دیکھیں کربلا بالکل ایک درس گاہ کی طرح ہے جس میں صرف ایک درس نہیں ہے، آپ کو بے شمار درس دے رہی ہے۔ آپ کو دین کے لیے، دین کی قدروں کے لیے کھڑے ہونے کا درس دے رہی ہے، آپ کو صبر اور استقامت کا درس بھی دے رہی ہے، آپ کو اپنوں کی قربانی دینے کا درس دے رہی ہے۔ یعنی اللہ کی جو خوشنودی ہے وہ سب سے پہلے ہونی چاہیے آپ کے لیے۔ تو اگر ہم ان کو اسٹڈی کریں گے، پڑھیں گے، جی بالکل جاننے کی کوشش کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کی زندگیاں کیسی تھیں، اور ان زندگیوں کا تذکرہ کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ دیکھیے قرآن پاک میں جس طرح سے بے شمار واقعات آئے ہیں، سورہ یوسف میں آئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو یہ جو واقعہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عالمگیر بنا دیا اور اس کا ذکر اتنا زیادہ ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی لگتا ہے کہ یہ واقعہ ابھی ظہور پذیر ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس واقعے کے اندر اتنے سبق ہیں اس امت کے لیے کہ اگر ہم اس کو تھام لیں اور اسی سے سبق حاصل کریں تو ہماری پوری زندگیاں اس سے سنور سکتی ہیں، اور ہم دین کی خدمت، ایک اچھا مثالی معاشرہ ہم قائم کر سکتے ہیں۔ آج کی ماں، بہن، بیوی، بیٹی، اور آج 9 محرم الحرام کا دن بھی ہے، اس دن کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ آج کی ماں اور بیٹی جو سیدہ زینب کی شخصیت کے مطابق اگر دیکھا جائے اور ان کے قضاء و قدر کے اوپر جو ایمان تھا اس حوالے سے ہم دیکھیں تو آج کی جو خاتون ہے اس کو ان کی سیرت سے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ
اللہ کی رضا کو سب سے پہلے مقدم رکھا جائے، بے شک۔ اور اللہ کی طرف سے جو بھی مشکل آئے، جو بھی مصیبت ہمارے اوپر آئے، اس کے اوپر ہم راضی رہیں، کیونکہ یہ وہ واحد ذریعہ ہے جو اللہ کی قربت کا باعث بنتا ہے، اور ہماری آنکھوں پہ پڑے ہوئے بے شمار پردے یہ کھول دیتا ہے۔ اللہ کی معرفت ہمیں نصیب ہو جاتی ہے، جس سے زہد اور تقوی کی راہیں ہمارے لیے کھلتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا مقام ہے، مقام رضا، جس کا یہ سبق ہمیں یہ واقعہ دے رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ سحر، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا جو ٹائٹل اور آج کا ہمارا جو پروگرام کا موضوع بھی تھا، شریکۃ الحسین اور راضیہ بالقدر والقضائی، وہ تو اس منصب پہ فائز ہو گئی، انہوں نے تو کمال حاصل کر لیا۔ آج میں اور آپ اگر وہ رشک کر رہے ہیں ان کے اس کمال پہ، لیکن ہم خود کو ان کا محب بھی تو کہتے ہیں نا، تو ہم کیسے بی بی کے ان دو ٹائٹل سے کیسے انسپائریشن لے سکتے ہیں آج کے دور میں؟ اقبال کا ایک شعر ہے جو یہ قضا و قدر کی بات کرتے ہیں کہ تو اپنی سرنوشت خود اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جبیں۔ اور یہی جناب زینب سلام اللہ علیہ کربلا والوں کا پیغام ہے کہ کتنے بھی حالات نامساعد کیوں نہ ہو جائیں، خدا پر یقین کر کے کھڑا ہونا یہ ہر وقت خدا نے اختیار یا استعداد آپ کے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اور جو سب سے خوبصورت پیغام ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ان دونوں القابات کی روشنی میں، وہ شاید یہ ہے کہ جب سب کچھ تھا تب بھی اثر خدا کا ہی تھا، اور جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو تب بھی اثر جو باقی رہے گا وہ خدا کا رہے گا۔ اور اسی امید کے ساتھ آپ زاری مرجابر یزید اور ابن زیاد کے دربار میں کلمہ حق کو بلند کرتی ہیں، علم حق کو لے کر کھڑی رہتی ہیں اور ڈٹی رہتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کی ہم نے زندگی سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کس طرح سے آپ نے اپنے فیصلوں کو، اپنے اختیارات کو جو خدا کی جانب سے آپ کی ایک سورس آف موٹیویشن، آخری بات ارادہ الہی ہے۔ قرآن میں خدا کہہ رہا ہے، آپ وہاں پر اس وقت بھی یہی کہہ رہی ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ بے شک خدا کا ارادہ ہے کہ وہ جو اس وقت زمین میں مستضعف ہیں، کمزور ہیں، ان کو ایک دن زمین کا وارث بنائے گا۔ تو اسی وعدہ الہی پر جناب زینب کھڑی تھیں اس وقت، اور آج ہی جو خواتین ہیں یا مستضعف ہیں اس وقت یا لوگ ہیں، وہ اسی وعدہ الہی پر خدا کی راہ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا، میں تہہ دل سے اور اپنی پوری ٹیم سچ ٹی وی کی جانب سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور ناظرین، آج 9 محرم الحرام اور شہدائے کربلا اور ان سب کی قربانیوں کو بالکل بھی یہ فراموش کرنے کے لمحے نہیں ہیں۔ اپنی اولادوں کو اور اپنی خواتین کو بھی خصوصاً درس کربلا سنائیں، فلسفہ کربلا سنائیں۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت زینب شریکۃ الحسین اور راضیہ بالقدر والقضائی، اس کے اختتام کے ساتھ کل پھر اسی وقت دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے آخری موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، وما علینا الا البلاغ۔